बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद चार साहब, जिनके सामने हम लोगों के यहाँ पे ऑडियंस के आपके सवाल रखते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं और उसी हवाले से हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में एक कोशिश की और वो ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा उकसाया कि वो सवाल करें, और बड़े अच्छे सवाल हमारे सामने आए जिनके शाह साहब ने ऐसे जवाब दिए कि वो उनके लिए एक लाएअमल बन सके ज़िंदगी के लिए। आज भी हम कोशिश इसी तरह से करेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। बच्चों से शुरू करते हैं जी पहले, प्लीज़। फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ाएंगे बात को। जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ कैसे गहरा कर सकते हैं? क्या उसका ज़रिया सिर्फ 5 वक्त की नमाज है? कि अगर एक बंदा कहे कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज इंतहाई ज़रूरी इबादत है इस्लाम में, ये हम सबको मालूम है, और सबसे पहली पूछगिछ होगी भी नमाज के बारे ही में हमसे। रब के साथ जो ताल्लुक़ गहरा करना है, इसकी मिसाल मैं यूँ दे सकता हूँ कि ज़्यादा मुनासिब नहीं होता कि दीन की बातों में दुनिया की मिसाल दी जाए, लेकिन बात वाज़ेह हो जाएगी आसानी से। हम किस आदमी के ज़्यादा करीब हो जाते हैं या कौन आदमी ज़्यादा हमारे करीब हो जाता है? ऑब्वियसली वही आदमी जो हमारी बात को आंखें बंद करके तस्लीम कर लेता है, या हम दूसरे को उस सूरत में भाते हैं अगर हम उसके कहे पर अमल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर रब ताला के करीब जाना है हमें और रब का क़ुर्ब चाहिए हमें, तो फिर हमें उसकी टोटल इताअत करना होगी, हमें टोटल सरेंडर में जाना होगा। जो हमारे इरादे हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारी तमन्नाएं हैं, हम उन सब को अल्लाह के इरादों के तहत कर दें। इससे मुराद ये है कि जो कुछ रब की तरफ से मिल रहा है हम उसी पर खुश हो जाएं, और बंदगी इख्तियार अगर हम करेंगे तो फिर रब का क़ुर्ब मिल जाएगा। और बंदगी असल में इस बात की है कि जहाँ इंसान सिर्फ रब का होकर रह जाता है, कि सिर्फ वो काम करता है जिसको रब ने इजाज़त दी है, और हर उस काम से दूर हो जाता है जिससे रब ताला ने मना फरमाया। ये एक सवाल मेरे पास है, पिछले प्रोग्रामों के हवाले से किसी ने भेजा हुआ है और वो इसी हवाले से भी आ जाता है, और वो ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए बाद लोग तसव्वुफ़ में चले जाते हैं, लेकिन यूँ महसूस होता है जैसे तसव्वुफ़ में अब संजीदगी और मतानत कम हो गई है लोगों में, जिसकी वजह से हम गुमराही का शिकार हो रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए इससे बचने का? देखिए, तसव्वुफ़ जिसको वाकई तसव्वुफ़ कहा जाता है वो नहीं जो हम समझते हैं। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लाम से दूर हो। मैं दोबारा रिपीट कर दूं ताकि कन्फ्यूजन ना आने पाए। तसव्वुफ़ जो असल हालत में था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तसव्वुफ़ नहीं जो आज राइज है। जी, इसमें संजीदगी और गैर संजीदगी की बात नहीं है। बात यह है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सिलेक्टिव हैं, इवन इस्लाम के अहकामात को मानने में। हम जो वो अहकामात जो हमें सूट कर जाएं, हम उन अहकामात को मान लेते हैं और बाकी को बड़ा कन्वीनियंटली हम एक तरफ कर देते हैं। टोटल सरेंडर ये नहीं है, और इस्लाम के अंदर तो एक बुनियादी शर्त है कि इंसान इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल हो जाए। बिल्कुल उसी तरह जैसे पुराने ज़माने में ख़वातीन वो शटल कॉक बुर्का
لیتی تھیں وہ برقع نہیں لیتی تھیں, برقعے میں داخل ہو جاتی تھیں. تو اسلام کو اس طرح سے اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. پھر کسی تصوف کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر ایک بنیادی نقطہ بہت اہم ہے. یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو اپنی مخلوق بڑی عزیز ہے, اور ہمیں ہر آدمی کو زندگی میں اس کا ایکسپیرئنس بھی ہو جاتا ہے. تو اگر رب کے قریب جانا ہے تو آسان ترین راستہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کیا جائے. وہ ہم نہیں کر پاتے. ہم دوسرے انسان کو لے ہی نہیں سکتے ایز اٹ از, جیسا وہ ہے. جب ہم یہ صلاحیت اپنے اندر بیدار کر لیتے ہیں کہ ہم دوسرے انسان کو قبول کر لیں, اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اگر اجازت دیں تو میں انگریزی کا لفظ استعمال کر لوں کہ وی ایکسیپٹ دی ادر فیلو ایز ہی از. اور یہ اپلیکیبل ہے میاں بیوی پر بھی. جب ہمارا نکاح ہوتا ہے اور قبول و ایجاب ہوتا ہے, مولانا صاحب نے کبھی آج تک یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں بنت فلاں بائی واز دس مچ آف حق مہر آپ کے عقد میں دی. یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ فلاں بنت فلاں مائنس ہر ویکنیسز. اسی طرح مرد کے لیے ہوتا ہے. تو ایک پیکیج ڈیل ہے. ہم نے ایک انسان کو قبول کیا ہے ایز آر لائف پارٹنر with all her or his strengths and weaknesses. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی ویکنیسز کو سامنے رکھ کے اس کے ساتھ زیادتی شروع کر دیں یا اس سے علیحدگی اختیار کر لیں, کیونکہ ہم نے ایٹ آر فری ول اسے ایکسیپٹ کیا ایز اے ہیومن بینگ. اور ہیومن بینگس جو ہیں ان میں اسٹرینگس بھی ہیں اور ویکنیسز بھی ہیں, پلس پوائنٹ بھی ہیں, نگیٹو بھی ہیں. تو وہ ہمیں پھر اپنے عہد کا پاس کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز کو ایکولی قبول کر لیں. زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اور یہی ہمارا رویہ اپنے کولیگز, اپنے دوست, اپنے پڑوسی, دوست احباب, رشتہ دار, اگر یہ رویہ رکھ لیں کہ ہر انسان کو ہم قبول کر لیں جیسا وہ ہے, اس لیے کہ اس کو رب نے بنایا ہے اور رب نے اس کی فطرت بنائی ہے. عادات تو ہم بدل سکتے ہیں, فطرت نہیں بدلی جا سکتی. تو وہاں وہ مجبور ہے. تو جہاں کوئی مجبور ہے وہاں اس کو الزام نہیں دیا جا سکتا. زندگی بڑی آسان ہے. اس طرف کوئی السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نان مسلمس کو اسلام کا کانسیپٹ کیسے دے سکتے ہیں, مینس ان کے دلوں میں اسلام کی محبت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمیں ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویل بہت دیر پہلے انوینٹ ہو چکا. ہمارے پاس ایک گلیئرنگ ایگزامپل موجود ہے, وہ ہے اسلام کے شروع کے 700 سال. مسلمان اسی دنیا میں اقتدار میں بھی تھے, باعزت بھی تھے, دوسروں کے لیے باعث تقلید بھی تھے. اگر آج ہم زبان کی بجائے اپنے اعمال سے پروو کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دیکھنے والے کنونس ہوں کہ مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں. شاید یہی کسی پروگرام میں یا کسی اور چینل کے پروگرام میں نے ایک عرض کی تھی کہ بہت دیر پہلے, آج سے کوئی تقریباً 55-56 ایئرس بیک, اس وقت بھی یو کے کی فٹ پاتھ پر جو چلتے ہوئے لوگ ہیں وہاں پولیس اسنیپ سرچ کرتی تھی.
स्नैप सर्च का तरीक़ाकार उनका ये था कि एट रैंडम किसी को रोक लिया तो सबसे पहला टेस्ट ये होता था कि वो एक आला देते थे कि आप उसमें फूंकिए, उससे ये पता चल जाएगा कि आप ड्रंक तो नहीं हैं। जब वो रोकते थे और आला देते थे, आप कह दें कि वेल ऑफिसर आई एम मुस्लिम, वो एकदम हाथ पीछे कर लगा, ओ आई एम सॉरी, ओके प्लीज़ गो। ये वक्त मैंने स्टूडेंट लाइफ में देखा। आज हमें कुत्तों के सामने से गुजारा जाता है। तो अगर हम अपने अमाल से साबित कर देंगे अपने आप को कि मुसलमान बहुत अच्छा इंसान होता है, तो ये आज खुद उन लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब कर लेगी बात। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला, हमने हमेशा सुना है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, लेकिन फिर भी मुआशरे में ये आजकल बहुत ज़्यादा बेसब्री और उलझन पैदा हुई है, ये क्यों है ऐसा? हम लोग बहुत छोटी उम्र से ये सुनते आए हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, किसी को फ़रेब देना बुरी बात है, दगा देना बुरी बात है, किसी का हक मारना बुरी बात है। लेकिन वो सब हो रहा है, हम सब करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक ही सूरत में मुमकिन है कि दीन का प्रचार हमारे यहाँ बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ये तौफीक हमें बख्शी है कि घर घर दरस कुरान पाक होता है, दरस हदीस होता है, फिर मसाजिद में मौलाना हज़रात तकरीर के ज़रिए से हम तक इस्लाम पहुंचाते हैं। लेकिन उसका एंगल अगर सही हो जाए, हम इस्लाम के मामलात वाला हिस्सा जो है, जिसको हुकूकुल इबाद कहते हैं, दर हकीकत तो मामलात वाला हिस्सा है। इस्लाम के दो हिस्से, इबादात और मामलात। मामलात वाले मामले में अगर हम उसको ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू कर दें तो सूरत हाल बदलेगी। इस वक्त ज़रूरत ये है कि हमारा यहाँ जो आपका मास कम्युनिकेशन से गालिबन ताल्लुक़ है, तो मास मीडिया पाकिस्तान के अंदर वो मस्जिद का मेंबर है, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बड़े पैमाने पर कोई नहीं है। अगर हम उस मास मीडिया को यूज़ कर लें और इस्लाम की ये साइड हाईलाइट करना शुरू कर दें, हमारा मेजर एम्फेसिस शिफ्ट हो जाए ऑन टू मामलात, तो हम शायद इस तरफ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए। ये सवाल एक यूरोप से किसी ने भेजा और वो ये कहते हैं कि हमने अपने मुआशरे में ये देखा है कि यहाँ के मुसलमान मुआशरे के डर से कई ऐसे इक़दामात कर उठते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये खालिक की नाफरमानी के ज़ुमरे में आते हैं। बाद में वो माफ़ी मांगते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको किस दर्जे पे रखा जाएगा? हम इस मनसब पर नहीं हैं। कौन इंसान कितना अच्छा मुसलमान है वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मेरा ये मनसब नहीं है, किसी भी इंसान का मनसब नहीं। ये रब का मामला है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। अलबत्ता जो दीन ने हमें असूल दिए हैं, जो क़वाइद व ज़वाबित दिए हैं दीन ने, उसमें यह है कि गुनाह करना बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए गुनाह। लेकिन किसी के लिए गुनाह करना उससे भी ज़्यादा बुरा है। नमाज हम रब के लिए पढ़ते हैं, अगर लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ें तो उसको मना फरमाया गया। हमें अपने रब पर भरोसा होना चाहिए कि रब ताला ने जो अहकामात हम तक
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے بھیجے ہیں وہ کہیں گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اور اس پر عمل کرنے کا نتیجہ کبھی برا نہیں ہو سکتا. خواہ کسی معاشرے میں اگر ہیں اور وہاں ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اس سے دور نہیں جاتے کہ معاشرے کا خوف ہو، سونر اور لیٹر اس کا نتیجہ بہت اچھا آئے گا، انسان انڈیویجول کے لیے بھی اور اجتماعی طور پر مسلمانوں کے لیے بھی. اس خوف سے اس سے دور نہیں ہونا چاہیے، رب کے احکامات پر عمل کر لینا چاہیے. میرے خیال میں ان کے لیے بھی ایک سبق یہ ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ اللہ کے ساتھ اس کا، جیسے آپ نے ارشاد فرمائی دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے. اگر وہ اکیلے میں عبادات کرتے ہیں اور جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی ان کی زندگی میں تانگ جھانک نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ. وہ تو اسلام نے منع کیا کہ دوسروں کی کوریز میں مت رہو، تو اسلام منع کرتا ہے. ہاں بالکل، یہاں پہ وہ باہر ہم نے بھی رہ کے دیکھا ہے کہ وہ یہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہمارا منصب نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں یہ ججمنٹ پاس کریں کہ وہ اچھا مسلمان ہے یا برا مسلمان ہے. یہ رب کا فیصلہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی انسان اپنی نیت کو پازیٹیو کیسے کر سکتا ہے، جیسا کہ ہر اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. ڈس آنیسٹی کی دو قسمیں ہیں. ایک فزیکل ڈس آنیسٹی ہے کہ میں رشوت لے لوں، میں کوئی چیز بغیر اجازت اٹھا کے یہاں سے لے جاؤں، یہ فزیکل ڈس آنیسٹی ہو جائے گی. لیکن اس سے کہیں زیادہ بری چیز انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ میری سوچ میں ڈس آنیسٹی آ جائے. کیونکہ انسان کے جو افعال ہیں وہ نتیجہ ہوتے ہیں سوچ کا. میں سوچتا ہوں کہ نماز پڑھ لی جائے، وضو کرنے کے لیے جاتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ میں نماز پڑھ لوں گا، اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہوں. تو تینوں چیزیں، سوچ، نیت، عمل، یہ سوچ سے ابتدا ہو جائے گی اس کی. تو اگر میں اپنی سوچ کو پازیٹیو کر لوں کہ جہاں میری سوچ میں ایک غلط بات آئے، تو دین کے بنیادی اصول ہم سب کو زبانی یاد ہیں، میں اس اپنی سوچ کو اگر پرکھ لوں اور خود اسے ڈسکارڈ کر دوں کہ نہیں رب نے منع کیا ہے، تو وہ پازیٹیو ہوتی جائے گی سوچ میں. اور جب سوچ پازیٹیو ہو جاتی، تمہارے ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرس وہ بھی پازیٹیو ہو جاتے ہیں. اس کو چیک کرنا ضروری ہے سوچ کی لیول پر، اور اس کو صحیح سمت میں لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو سوچ آتی ہے ذہن میں، جیسے ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ہمیں حسد نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اپنے کسی کولیگ کو اوپر جاتے دیکھتا ہوں تو میرے سوچ ایک پیدا ہوتی، اس سوچ کو وہیں کرو کر دوں میں، اور اپنے آپ کو یہ کہوں کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، مجھے حسد نہیں کرنا. یہ ایک ایگزامپل آپ کو دی. تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جہاں کوئی خیال آتا ہے، سوچ آتی ہے، ہم اس کو اس کرائٹیرین پر، اس یارڈ سٹک سے میئر کر لیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں بتائی دین کے اصولوں کی. ایک سوال اور ہے، اور یہ بھی امریکہ سے ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمارا اس پر مکمل ایمان اور یقین ہے، اس کے باوجود یہاں کا معاشرہ میں سکھاتا ہے ترقی کے لیے اسٹریٹجیز بناؤ، تو پھر اسٹریٹجیز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی میں کسی سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سب عالم الاسباب میں رہتے ہیں. یہاں اسے یوں کہہ لیجیے کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. یہ ہر ایک چیز
کا ایک ریزن ہے، حتیٰ کہ موت کا بھی ہے. موت بھی بغیر بہانے کے نہیں ملتی ہے. انسان پر کوشش فرض ہے، اور قرآن میں کلیئرلی کہا گیا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. یہ بہت غور و فکر کرنے والی آیت ہے جی. کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. یہ ضرور ہے کہ رب تعالیٰ رازق ہے، اور یقینی طور پہ ہے، بلکہ خیر الرازقین ہے. اور وہ جو پتھر میں بند کیڑا ہے اس کو بھی رزق باہم پہنچاتا ہے. یہ سوال ایک بار ایک گیدرنگ تھی یو کے میں، تو وہاں ایک نوجوان نے، جو اپنے لب و لہجے اور طور طریقوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یو کے ہی میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں ان کی پرورش ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک سوال یہ مجھ سے پوچھا تھا کہ جب اللہ نے رزق لکھ دیا ہماری تقدیر میں، اور وہ مل کر رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کیڑا پتھر میں بند ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، ہمیں بھی دے گا، then why do we work؟ تو وہاں سمجھانا زیادہ آسان تھا. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. یہاں ہر شخص کو گارنٹی ہے اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کی. تو رب تعالیٰ بھی ہمیں زندہ رہنے کے لیے جتنا رزق چاہیے وہ باہم پہنچاتا ہے. جیسے آپ یہاں بیکار رہ سکتے ہیں، ساری عمر کام نہ کیجیے، تو آپ کو 48 پاؤنڈ پر ویک کے حساب سے بیکاری الاؤنس مل جائے گا. آپ سنگل ہیں تو آپ کو کوئی اسٹوڈیو فلیٹ گورنمنٹ دے دے گی. میرڈ ہیں تو میرڈ اکوموڈیشن آپ کو مل جائے گی. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کمفرٹیبل لائف گزار لیں، دنیا کی آسائشیں آپ کے پاس ہوں، بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکیں آپ، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہے. تو جو بیئرسٹ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں زندہ رہنے کی، وہ آپ کو ملتی چلی جائیں گی. کوئی آدمی آج تک بھوک سے نہیں مرا. یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب جاگتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے، لیکن سوتا بھوکا نہیں ہے. رب تعالیٰ رزق فراہم کرتا ہے. رب تعالیٰ ہیلے بہانے اور واسطوں سے ہی آپ کو رزق دے گا. اس کے لیے بھی میرا جواب یہی ہے کہ جو رب تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے کوشش کرے گا، وہ کوشش ملٹی ڈائمینشن ہے. اگر مجھے اسلام آباد جانا ہے، میں گھر سے چلتے وقت پلان نہیں کرتا اپنا روٹ، تو میں بھٹکتا رہوں گا. لیکن اگر میں نے گھر میں بیٹھ کے پہلے ذہنی طور پر روٹ پلان کر لیا کہ میں اس سڑک سے جاؤں گا، ادھر جاؤں گا، اور یوں میں موٹر وے پہ جا چڑھوں گا، دین آئی فالو دی موٹر وے رائٹ اپ ٹو اسلام آباد، اور وہاں سے جہاں مجھے پہنچنا ہے وہاں فلاں روڈ لے لوں گا میں. تو یہ پلان میرے ذہن میں ہے، میں بڑی آسانی سے منزل پہ جا پہنچوں گا. اسی طرح مجھے، اگر میں نے اپنی ٹائم لائن سیٹ کر لی کہ مجھے 11 بجے وہاں پہنچنا ہے، تو میرا سٹارٹنگ ٹائم بھی میں ورک آؤٹ کر لوں گا. راستے میں اگر مجھے کہیں رکنا ہے تو اس کا الاؤنس پرووائڈ فار کر کے میں پورا راستہ پلان کر لوں گا. یہ میری سکسیس کی ہے. اور اسلام کوشش میں نہ صرف بلیو کرتا ہے بلکہ کوشش پہ زور دیتا ہے کہ مسلمان
ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا نہیں رہتا، کوشش کرتا ہے. تو وہ غلط نہیں کہتے، لیکن اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ فرق ہے ہم میں اور ان لوگوں میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرض ہے کوشش، ہم پوری ایفرٹ کر لیں گے، جو کچھ صلاحیتیں رب تعالیٰ نے ہمیں دی ذہنی اور جسمانی، ان سے بھرپور کام لیں گے، محنت کر لیں گے، اور نتیجہ رب کے پاس ہے اس کا. تو ہماری کوشش کے نتیجے میں جو کچھ بھی رب تعالیٰ سے اس کا نتیجہ آئے گا، ہم اسے ہنسی خوشی قبول کر لیں گے. وہ یہ نہیں رکھتے ایمان، ان کے نزدیک سب کچھ یہ کوشش ہی ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ کوشش ہم پر فرض ہے، لیکن نتیجہ رب کے اختیار میں ہے، اس کا اجر رب نے دینا ہے مجھے. تو میری جس کو ہم توکل کہتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میری تمام تر محنت اور میری تمام تر تدابیر کے باوجود جو کچھ بھی مل جائے نتیجہ مجھے، میں اسے ہنس کے قبول کر لوں، بڑی خوش دلی سے قبول کر لوں. یہ چیز وہاں نہیں ہے، مسلمان میں ہے. میرا نام فضا ہے اور میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جس کا ہمارے پورے دن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ لیکن کچھ چیزیں فطری ہیں، ان سے مفر ممکن نہیں ہوتا. جو ہمارے علماء حضرات ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے اسے ایکسپلین کیا ہے کہ جس گھر میں کوئی خزانہ ہوگا چور ڈاکو وہیں آئیں گے، تو شیطان ایسے خیالات وہیں اس کو رش کرے گا جہاں کوئی انسان رب کی طرف رجوع کر رہا ہے. یہ فطری چیز ہے اور اس پر رب تعالیٰ گرفت نہیں کرتا اگر خیالات از خود آ رہے ہیں، اور اگر میں جان بوجھ کے سوچوں گا تو اس پر گرفت ہو جائے گی. لیکن از خود آنے والے خیالات پر گرفت نہیں ہے. اس کے باوجود ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خیالات نہ آئیں. تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہوئے حالت قیام میں ہوتے ہیں تو اپنے داہنے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کو بہت غور سے اگر دیکھیں ہم، تو یہ خیالات ایک بہت بڑی حد تک رک جائیں گے. آپ کبھی یہ آزما کے دیکھیے تو جو خیالات کا سیلاب ہے وہ رک جائے گا. جی بس ایک میں ہمیں سوال اور ہوگا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام، صحابہ رسول حضرت عثمان اور جیسے نواسۂ رسول، ان کو اذیت سے شہید کیا گیا، تو اللہ بہت مہربان اور رحیم ہے، تو ایسا معاملہ کیوں ہوا کہ ان کو اذیت سے شہید کیا گیا؟ بڑے مقصد کے لیے، اس کے حصول کے لیے قربانی چاہیے ہوتی ہے. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے چلے تھے تو اسی وقت انہیں اندازہ تھا کہ میری سفر کا انجام کیا ہے. اور اس کی ایک دلیل موجود ہے کہ جب میدان کربلا میں پہنچے تھے تو آپ نے پوچھا کون سی جگہ ہے، انہیں جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہی قیام کروں گا. اپنی جائے شہادت کا پتہ تھا. یہ ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ انسان کو باطل کے سامنے نہیں جھکنا ہے، چاہے قیمت اس کو اپنی جان کی صورت میں ادا کرنی پڑے، اپنے اہل و عیال کی جان کی صورت میں ادا کرنی پڑ جائے. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کو اپہولڈ کرنے کے لیے کہ میں باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، جان تک دے دی. اور یہ بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے. اس کے پیچھے اتنا بڑا مقصد کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ایک سبق دینا ضروری تھا.
تو اس میں یہ قربانی دے دی گئی۔ السلام علیکم سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ پورا اترنا، کیا دین اسلام کے لیے یہی سب کچھ کرنا پڑے گا یا پھر کچھ اور بھی کریں گے تو ہمارا دین اسلام پورا ہو جائے گا، مطلب احکامات؟ تھوڑی دیر پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہمیں پورے کا پورا داخل ہونا پڑتا ہے۔ قرآن، حدیث اور سنت، قرآن میں احکامات ہیں، حدیث میں ان کی ایکسپلینیشن موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ عملی نمونہ ہمیں اس کا دیتی ہے۔ تو ہم اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو دین اسلام کی پیروی پوری ہو جائے گی۔ ہم اگر صرف سنت ہی پر عمل شروع کر دیں تو ہم عین اسلام کے مطابق چل رہے ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت قرآن کا ایک عملی نمونہ ہے۔ اس کی پیروی کرنے والا دین اسلام پہ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ بس ایک اور ہے، آپ السلام علیکم، میرا نام ماہنور ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ صدقہ کیا ہے اور صدقہ کرنے کا کون سا بہترین طریقہ ہے؟ ہر وہ چیز جو ہم اپنی کمائی میں سے اللہ کے نام پر کسی کو دیتے ہیں وہ صدقہ و خیرات ہے، اور اس میں صرف ایک احتیاط ہمیں کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی کو صدقہ و خیرات کی رقم یا کوئی چیز دے رہے ہیں تو دیتے وقت ہمارے اندر عاجزی ہو، تفاخر کا پہلو نظر نہ آئے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم دوسرے کو اس طرح سے دیں یا اس کی خدمت اس انداز میں کریں کہ اس میں عاجزی جھلک رہی ہو، کہ لینے والا یہ سمجھے کہ اس نے ہم سے کوئی چیز لے کر ہم پر احسان کیا ہے۔ ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہمارا انداز ایسا ہو اور اتنی رازداری کے ساتھ دیں ہم کہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ دو احتیاطیں کر لیں، باقی ہر وقت صدقہ و خیرات دیا جا سکتا ہے، ہر دن دیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کم از کم میرے سوچ کی حد تک یہ بھی پابندی نہیں کہ سرخ کپڑا ہو، اس کے اندر دال لپیٹ کے دے دی جائے، ایک انڈا رکھا جائے۔ ہم اللہ کے نام پر صدقے کی نیت سے دے دیں، اللہ کے نام پہ خیرات کی نیت سے دے دیں، رب تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، اور اس کے عوض ہم پر سے مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ بڑی مہربانی شاہ صاحب، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شاہ صاحب کے سامنے مختلف سوالات رکھے جن کے انہوں نے جوابات دیے۔ صدقے کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اس بات کا خاص طور پہ خیال رہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس طریقے سے جیسے بات ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس کی عزت کا پہلو ہمیشہ آپ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں جو آپ امید ہے توجہ سے سن رہے ہوں گے۔ اس کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیجیے، اپنے سوال جو ہیں وہ ہمیں بھیجتے رہیے جیسے ہم نے آج شامل کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں بھی آپ کے سوال ہم شامل کرتے رہیں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔